मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। तो हज़रत यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम का ये वाक़या उनके बचपन से शुरू होता है और इस वाक़या की इब्तिदा जो है वो एक ख्वाब से है। और इस सूरत के अंदर एक ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का, एक ख्वाब बादशाह का और एक ख्वाब जो है वो जेल के दो आदमियों का। इन तीन ख्वाबों का जिक्र है। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ख्वाब से यह वाक़या शुरू हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ज़माना था कि अल्लाह ने आपको ख्वाब दिखा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों में आपके 12 बेटे थे। उनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो बकिया 11 के मुकाबले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और उस मोहब्बत की वजह क्या थी कि वो काम जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा किया गया था और हज़रत इसहाक के बाद खालिक़ कायनात ने याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक के बेटों में से मुंतखब फरमाया। हज़रत इसहाक के और भी बेटे थे, लेकिन उन सारे बेटों में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि आपके दरमियाने बेटे थे, ना बड़े और ना सबसे छोटे, दरमियाने बेटे थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको खालिक़ कायनात ने वही एजाज़ यानी नबुव्वत जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनायत की, वही याकूब अलैहिस्सलाम को मिली। अब वही नबुव्वत जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल होनी थी। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार था। उनके खूबसूरत होने की वजह से नहीं, उनके खूब सीरत होने की वजह से कि अल्लाह ताला उस अमानत को, जो अमानत याकूब अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की गई, वही अमानत अल्लाह पाक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करेंगे। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी। और दूसरे भाई जो हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत और इस तबीयत के मैलान को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हसद करने लगे। उनके दिल में हसद पैदा हुआ कि देखो, काम काज हम करते हैं, बाप हमारा जो है इसका ज़हन सही नहीं। देखो, सब तो पहले प्यो का नक्श कढ़िया ना। बाप हमारा जो है इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गलती के अंदर मुब्तला है, गलत सोच है बाप की। काम हम करते हैं, कमाकर हम लाते हैं, और ये छोटा बच्चा जो है ये प्यार और शफकत इससे ज्यादा करते हैं। ये नहीं कहते याकूब अलैहिस्सलाम उनसे को नफरत करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम उनसे भी प्यार करते थे,
لیکن وہ کہتے تھے اس سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں اور ہم سے پیار کم کرتے ہیں. اس لیے اسی پر ان کو حسد پیدا ہو گیا اور یہ حسد جو ہے دشمنی تک پہنچ گیا. اب حسد تو پہلے ہی تھا تو اس کے ساتھ ایک اور چیز مل گئی. یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، چھوٹے سے بچے تھے، خواب آیا اور خواب آپ نے اپنے والد محترم کو سنایا. خواب کیا تھا؟ قرآن مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی مجھے نظر آئے آسمان پر، اور 11 ستارے نظر آئے. اور پھر میں نے کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہ جھک گئے. سورج بھی جھک گیا، چاند بھی جھک گیا، اور وہ 11 ستارے بھی جھک گئے. اب یہ خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب سنایا تو یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے. آگے بھی ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی بیٹے میں وہ سلسلہ جاری فرمائیں گے. اب گویا ان کی اس جو ذہن کے اندر بات تھی اس کی تصدیق ہو گئی. تو آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو ذکر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ذکر نہ کرنا. تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جی اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ تم سے حسد کریں گے. حسد تو پہلے بھی کرتے ہیں، حسد کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. تو اور اس کے لیے پھر وہ جو ان کی سمجھ میں آئے گا وہ کارروائی کر ڈالیں گے. اب وہ تو چھوٹے بچے تھے تو بھائی جو ہیں ان کے کان میں ذرا تھوڑی بہتی بات پڑی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام ولا تلا کے پوچھا کہ تم نے ابا جی کو کوئی بات بتلائی ہے تو اچھی بات ہے بھائی، وہ بات ہمیں بھی بتلا دو، تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات ان کو بتلا دی. اب تو ان کے دل میں حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی. انہوں نے کہا اچھا یہ اس کو اتنی عظمت ملے گی کہ ہم سب اس کے تابع ہوں گے، اس کو اتنی عظمت ملے گی کہ ہم اس کے تابع اور مطاعت ہوں گے. لو تو اب اس پر آپس کے اندر ان کی میٹنگیں شروع ہو گئیں. اب اللہ جل شانہ کی قدرت عجیب ہے. اللہ تو وہی سے اپنے پیغمبر کو بتلا سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان اللہ کو مقصود تھا. اللہ چاہتے تھے ان کا بھی امتحان، اور ادھر اس بچے کا بھی امتحان، اور وہ اس کی مرضی ہے جس طرح سے چاہے امتحان لے لے. اور اللہ جل شانہ کبھی سختی ڈال کر امتحان لیتے ہیں اور کبھی مال دے کر امتحان لیتے ہیں. اس کے امتحان کے مختلف طریقے ہیں، اور اس امتحان میں جو آدمی پھر کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنی عنایتوں سے اس کو نوازتے ہیں. اور دیکھ لو امتحان ہوا یعقوب علیہ السلام کا، کتنا لمبا امتحان. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ادیر عمر کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس کے بعد ملاقات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ کم از کم امتحان کا زمانہ 35 سال کا تو ہے، 40-35 سال کا یہ طویل زمانہ، اتنا لمبا امتحان. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا. آنکھوں سے آنسو تو بہتے تھے مگر زبان سے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اور نہ دل کے اندر اللہ کے متعلق کوئی شکایت آئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کیا اور طویل زمانہ صبر کیا. خالق کائنات نے اس صبر کا پھر اجر دیکھو دیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، وہ آنسو جاری ہو ہو کر آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی، اور دل چونکہ صبر کرنے والا تھا، زبان سے بھی کبھی شکوہ نہیں اللہ کا کیا. اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ خالق کائنات نے دوبارہ وہ آنکھیں دے دی. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ جب امتحان لیتے ہیں تو امتحان میں جو پاس ہوتا ہے تو اس کو انعامات دیتے ہیں، تمغے دیتے ہیں. اور پھر خالق کائنات نے یعقوب علیہ السلام کو وہ وقت اور ویلا دکھا دیا کہ اپنے سامنے 12 بیٹے شاہینوں کی طرح جوان، 12 بیٹے، اور ان میں سے ایک بیٹا مصر کے تخت شاہی کا مالک ہے. کہاں گاؤں میں ایک چھوٹے سے پنڈ میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے اور اون کا لباس پہننے والے، اور یہاں مصر کے اندر قسم قسم کے لباس. مصر کے اندر خالق کائنات نے وہ شاہی محل، کچے کوٹھیاں جو کٹ کے شاہی محل میں بٹھا دیا. یہ سارے انعامات تھے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری دعا میں ذکر کی یہ بات، رب قد آتیتنی من الملک، اے بارہا الہا تو نے مجھے بادشاہ دے دی. میں کہاں، کنعان چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا، قد آتیتنی من الملک، کنویں سے نکالا اور شاہی محل کے اندر آ کر بٹھا دیا. شہزادوں کی طرح پلے. یہ سارے انعامات تھے اس صبر کے، کہ صبر کیا، اللہ کا شکوہ نہیں کیا. کنویں میں ڈالے گئے تب بھی شکوہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام. اور اس کے علاوہ بھی بڑی خطرناک قسم کی آزمائشیں آئیں، ان میں بھی یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اپنی پاکیزگی کا وہ اعلیٰ ریکارڈ جو پیغمبر کی عظمت کا تقاضا ہوتا ہے اس سے ذرا بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. شیطان نے اپنا پورا زور لگایا. ایک عورت شیطان نما نہیں بلکہ پورا گروپ، اپوا یمین کا پورا گروپ آج کل کی زبان میں، وہ یوسف صدیق کی عصمت کو لوٹنے کے لیے وہ پرجوش تھا. سارے اس نے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، مگر اللہ کا وہ پاک باز پیغمبر جس پر اللہ نے عصمت کی چادر ڈالی ہوئی تھی، اس کی عصمت کو کوئی داغدار نہیں کر سکا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی نیکی کرے اور نیکی کرنے میں مخلص ہو تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے، برے اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے.